मान आली शान है, जिसका मजमून है कि जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दरूद पाक पढ़े, अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता। 10 बार दरूद पाक पढ़े, अल्लाह 100 रहमतें नाजिल फरमाता। और अगर कोई 100 बार दरूद पाक पढ़े तो उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख दिया जाता है कि ये बंदा निफाक और दोजक की आग से बरी है, और कयामत के दिन उसे शहीदों के साथ उठाया जाएगा। अब बताएं 100 बार दरूद पाक पढ़ने में वक्त ही कितना लगता है। मैं आज सेंट्रल जेल में हमारे इस्लामी भाइयों के दरमियान बयान करने आया हूं। मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि आप बाहर की दुनिया में नहीं जा सकते, मगर अगर देखा जाए तो इसको भी एक बहुत अच्छे अंदाज से ये वक्त गुजारा जा सकता है। आपके पास शायद इतना वक्त है जो बाहर के मसरूफ दुनिया में लोगों के पास नहीं होता। आप चाहें तो इसी कैद को, इसी मुश्किल वक्त को अपने लिए जन्नत का सामान बना सकते हैं। वो कैसे कि अगर आप रोजाना हजारों बार दरूद पाक पढ़ लें, हजारों बार अल्लाह का जिक्र कर लें, हजारों बार कलमा पाक पढ़ लें। अभी आप सबने मिलकर बुलंद आवाज से कहा सुभान अल्लाह, जरा फिर कहिए सुभान अल्लाह। कितनी देर लगी? 2 सेकंड, 3 सेकंड। सुभान अल्लाह कहने में इतना ही वक्त लगता है ना, 1 सेकंड लगता है, मगर इस 1 सेकंड में आपने पता है क्या कमाया? मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो एक बार सुभान अल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लग जाता है, एक बार अल्लाह अकबर कहे जन्नत में दरख्त लग जाता है। अब आप बताएं, इतना आसान जन्नत में दरख्त लगाना। सुभान अल्लाह। उलमा कहते हैं जिसके जन्नत में बागात होंगे उसे जन्नत में जाने भी तो दिया जाएगा ना। अगर आप यहाँ रहकर अल्लाह का जिक्र करके, दुरूद पाक पढ़ के, अल्लाह की बारगाह में खूब दुआएं करके, तौबा करके, अगर कज़ाए उम्री बाकी है तो वक्त है, नमाज की पाबंदी के साथ साथ पिछली नमाजों की भी कज़ा करके, यानी कमाल ये हो जाए कि जब आप कैद से बाहर निकले इंशाअल्लाह तो नामा अमाल में करोड़ों नेकियां जमा हो सकती हैं। तो कुरान सीख लें, आप इल्म दीन सीखें, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे अच्छी क्या बात होगी कि बाज औकात बाज बुजुर्गों ने जिनकी तारीख पढ़े तो किसी वजह से उन्हें मसलूम होने के बावजूद जेलों में डाल दिया गया, तो उन्होंने वो जो जेल का वक्त था वो जाया नहीं होने दिया, उन्होंने किताबें लिख दी उसके अंदर, जेल के अंदर रहकर किताबें लिखी, जेल के अंदर रहकर ज्यादा इल्म दीन सीख लिया, और जब वो बाहर आए तो उनकी जिंदगी और बेहतर हो गई। मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ सुनने को क्या मिलता है कि हमारी जेलों में कोई छोटा गुनाहगार, छोटा मुजरिम आता है तो यहां आकर ऐसे लोगों से राब्ता हो जाता है कि अब बड़े बड़े गुनाह के प्लान बना रहा है, बड़े बड़े जुर्मों के प्लान बनाता है। ऐसा ना कीजिए। मैं आज आपको एक दरबारे रिसालत के कैदी का वाकया सुनाने आया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी एक शख्स को कैद किया, सजा दी, मगर सुभान अल्लाह वो सजा थी या अता थी, अभी वो आप आगे सुनेंगे। तो इंशाअल्लाह पहले ये वाकया सुनते हैं, फिर मैंने आपसे मजीद कुछ बातें करनी है। जिक्र मुस्तफा भी होगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और उनकी सीरत से इंशाअल्लाह हम कुछ सुनेंगे भी। एक शख्स थे यमामा में रहने वाले, बाद में साहबी रसूल बन गए, मगर उससे पहले वो इस्लाम के सख्त तरीन दुश्मन थे। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम को माअज़ अल्लाह शहीद करने के इरादे से वो आए, उन्होंने कोशिश भी की, मगर फिर क्या हुआ, जब जलवाए मुस्तफा देखा, प्यारे आका की अदाएं देखी तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। उनका नाम क्या था? उनका नाम था सुमामा बिन उसाल रदियल्लाहु ताला अन्हु। अच्छा, अब हुआ ये था, ये कैसे मुसलमान हुए? जब नबी पाक की बारगाह में गिरफ्तार करके लाए गए ना, जाहिर है कि नबी पाक पर अगर अटैक करने की नीयत से कोई आया है, प्यारे आका को माअज़ अल्लाह शहीद करने की नीयत से आया है, तो उन्हें पकड़ लिया गया। अब कैदी बनाकर नबी पाक की बारगाह में लाया गया। अब प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उनको कौन सी बैरिक में रखा? आपके यहाँ भी होगा ना कि फलां बैरिक इस तरह के मुजरिमों के लिए है, तो फलां बैरिक जो है वो इस तरह के मुजरिमों के लिए, फलां इन कैदियों के लिए है। अब नबी पाक ने उनके लिए कौन सी बैरिक पसंद फरमाई? प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसे मस्जिद नबवी के सुतून से बांध। अब ये बड़ी अनोखी सजा थी भाई, किसी कैद खाने में डालना, किसी कमरे में बंद करना और बात है, मस्जिद नबवी के सुतून से बांधने का मतलब क्या है कि मस्जिद नबवी में तो 5 टाइम नबी पाक तशरीफ लाएंगे नमाज पढ़ाने के लिए, सहाबा भी आएंगे, प्यारे आका वहां बयान भी फरमाएंगे, नबी पाक तरबियत भी फरमाएंगे, ये कैदी भी रहेगा और सब देखता भी रहेगा।
ارے سبحان اللہ، اس سے بڑی سعادت کون سی ہے؟ بہرحال ان کو باندھ دیا گیا۔ ایک دن گزرا، نبی پاک حضرت ثمامہ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ثمامہ کیا حال ہے، تمہارا اپنے بارے میں کیا گمان ہے؟ ثمامہ اس وقت کسی اور کیفیت میں تھے، کہتے دیکھیں اگر آپ مجھے مار دیں، مجھے قتل کر دیں تو آپ ٹھیک کریں گے کیونکہ میں نے آپ پر اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی، اچھا معاف کر دیں تو تھوڑی بڑی مہربانی، آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو کچھ مال چاہیے تو بتائیے، میں جتنا مال چاہیے مال دے دیتا ہوں تاکہ آپ مجھے چھوڑ دیں۔ نبی پاک واپس تشریف لے گئے۔ اگلے دن نبی پاک پھر جاتے ہیں، فرماتے ثمامہ بتاؤ اب کیا حال ہے؟ ایگزیکٹلی یہی جواب دیتے ہیں، کہتے دیکھیں اگر آپ مجھے قتل کرنے کا حکم دے دیں تو ٹھیک ہے، میں نے آپ پر اٹیک کیا تھا، میری بھی نیت تو ایسے ہی تھی، اور اگر آپ معاف کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی، اگر مال چاہیے تو بتائیے میں کتنا مال پیش کر دوں۔ دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، مگر تینوں دن وہ ستون سے بندھے ہوئے پیارے آقا کی ادائیں دیکھ رہے ہیں، ان کی نمازیں دیکھ رہے ہیں، ان کا اخلاق دیکھ رہے ہیں، ان کی صحابہ کے درمیان تربیت دیکھ رہے ہیں۔ 3 دن ہونے کے بعد اتنے بڑے مجرم کو میرے آقا نے فرمایا ثمامہ کو آزاد کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، وہ آزاد ہو گئے، مسجد نبوی سے باہر نکلے، ہو سکتا ہے لوگ سمجھ رہے ہو کہ پھر اپنی قوم کی طرف چلے جائیں گے، سبحان اللہ، مگر ان 3 دنوں میں جو انہوں نے دیکھا تھا، جو اخلاق دیکھے تھے، جو جلوہ دیکھا تھا، جو ادائیں دیکھی تھی، حضرت ثمامہ مدینے کے ایک باغ میں جاتے ہیں، ایک کنویں پر جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، دربار رسالت میں واپس آ کر کہتے حضور کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر لیجیے۔ اب میں نے آپ کا در چھوڑ کر کہیں اور نہیں جانا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب خود حضرت ثمامہ کا آپ انقلاب دیکھیں، ان کی زندگی کا ریولوشن اور بدلاؤ دیکھیں۔ وہ جب نبی پاک کے صحابی بن گئے نا، پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے یا محمد واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجهک فقد اصبح وجهک احب الوجوہ الی۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، خدا کی قسم مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ کسی چہرے سے نفرت نہیں تھی، مگر آج آپ کا چہرہ میرے لیے سب سے محبوب چہرہ ہے۔ کہتے ہیں واللہ ما کان من دین ابغض الی من دینک فاصبح دینک احب الدین الی۔ کہتے خدا کی قسم، جب مجھے آپ کے دین سے زیادہ کسی دین سے نفرت نہیں تھی، مگر یا رسول اللہ اب آپ کا دین میرے لیے سب سے محب اور سب سے پسندیدہ دین ہو گیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں واللہ ما کان من بلد ابغض الی من بلدک فاصبح بلدک احب البلاد الی۔ کہتے ہیں خدا کی قسم آپ کے شہر سے زیادہ کسی شہر سے نفرت نہیں تھی، اب یہی شہر میرے لیے یعنی مدینہ منورہ سب شہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا۔ ان کے جلووں میں ہیں وہ دلچسپیاں، ان کے جلووں میں ہیں وہ دلچسپیاں، جو وہاں پہنچا وہیں کا ہو گیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اس بات سے جو مجھے اور آپ کو سبق سیکھنا ہے کہ 3 دن کے بعد اس بندے نے اسلام قبول کر لیا، 3 دن کے بعد بری عادتوں سے توبہ کر لی، قید سے رہا تو ہوئے، مگر اب دوبارہ مجرم نہ رہے، دوبارہ گناہگار نہ رہے، بلکہ صحابی رسول کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ میں اپنے بھائیوں سے بات کرنے آیا ہوں، میں آپ کو ایک اور بات بڑی عجیب سی بتاؤں، میں آپ کا پڑوسی ہوں، میں آپ کے بہت قریب رہتا ہوں، میں اس جیل کو تقریباً روزانہ اوپر سے دیکھتا ہوں، اور واللہ میں بڑا سوچتا رہتا ہوں کہ کیسے لوگ زندگی گزارتے ہوں گے۔ اللہ کسی کو بھی یہ قید و بند کی صعوبت نہ دے، اللہ سب کو آزاد زندگی عطا فرمائے۔ اچھی طرح احساس ہے کہ آپ کو کس طرح اپنے گھر والے، اپنے بال بچے، اپنے والدین، اپنے دوست یاد آتے ہوں گے، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو بھی یاد آتا ہوگا کہ کاش وہ میں غلطی نہ کرتا تو مجھے یہ قید نہ ملتی۔ واللہ میرا دل جانتا ہے مجھے اس بات کی کتنی تکلیف ہے کہ میں دعا کرتا ہوں میرے مولا اللہ کریم آپ سب کو جلد رہائی نصیب فرمائے، بالخصوص جو بے گناہ ہیں اللہ ان کو اور جلدی رہائی عطا فرمائے۔ بالکل انسان کو جی چاہتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ قید کی زندگی بڑی عجیب زندگی ہے۔ ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک پنجرے میں پرندہ تھا، وہ پرندے کو حضرت جنید بغدادی نے آزاد کر دیا۔ لوگوں نے کہا آپ نے پرندہ کیوں آزاد کیا؟ وہ پرندہ تو آپ کو بڑا پسند تھا۔ کہتا ہے ایک دن پرندہ مجھے کہتا ہے اے جنید تم تو اپنے دوستوں کے ساتھ آزادی کی زندگی گزارتے ہو اور میں پنجرے میں قید ہوں۔ جنید بغدادی کہتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے اس کو آزاد کر دیا، مگر اس پرندے نے مجھے ایک بات بتائی۔ حضرت جنید بغدادی جیسے اللہ کے ولی کہتے ہیں، اس نے مجھے کہا ہے جنید اب میں ایک بات بتا کے جاتا ہوں، جب تک کوئی پرندہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا
تب تک وہ پنجرے میں قید نہیں ہوتا۔ تو یہ جو پرندے قید ہوتے ہیں، یہ جانور قید ہوتے ہیں، یہ درخت کاٹے جاتے ہیں، علماء کہتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں جب کاٹے جاتے ہیں۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں نا، غور کیجئے، کہیں نمازوں میں کمی تو نہیں رہی تھی، کہیں اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہو گئے تھے، کہیں اللہ کو ناراض کرنے والے کام تو نہیں کیے تھے جو آج یہ قید مل رہی ہے۔ چلو قید میں آ گئے نا، اب تو قید ہی نہیں رہنا نا۔ اب کیا فرق آیا میرے اندر؟ آپ ایک اور بات اگر اس قید سے سیکھیں کہ یہاں پھر بھی کھانا ملتا ہے، پھر بھی ہم ہوا لے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ بڑا اچھا یہ میلاد کا اجتماع قیدیوں کے لیے رکھا گیا، بڑی اچھی بات ہے، مسجد بنی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ آسانیاں ہیں، مگر ایک قید وہ ہوگی جہاں کھانا نہیں، جہاں پیپ ہوگا، جہاں ہوا نہیں، جہاں آگ ہوگی، جہاں بستر نہیں وہاں سانپ ہوں گے۔ اور وہ قید کون سی ہے؟ وہ جہنم کی قید ہے۔ وہاں جب قید ہو گیا نا، ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکے گا۔ آپ کو پتا ہے جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کون سا ہے؟ the lowest category کا پنشمنٹ کون سی ہے؟ حدیثوں میں، روایتوں میں ملتا ہے کہ جو سب سے ادنا درجے کا جہنمی ہوگا نا، اسے آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہوگا، اور وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ روایتوں میں آتا ہے وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ تو اے میرے پیارے بھائیوں، یہاں آ گئے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے رہائی ہو جائے گی۔ لیکن اس قید میں آ کر یہ وعدہ اپنے آپ سے ضرور کر کے جانا کہ اب کبھی زندگی میں ایسا کام نہیں کرنا کہ دنیا کی جیل میں آؤں، اور یہ بھی وعدہ کرنا کہ اب ایسی زندگی گزاروں گا کہ قیامت کے دن قید نہیں ہونا ہے، جہنم میں نہیں جانا، میں نے جنت میں جانا ہے۔ یہ کم از کم یہ تو اپنی زندگی میں آپ بدلاؤ لائیں نا، یعنی جیل میں بھی قید ہے، اور اللہ نہ کرے ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جہنم میں بھی قید ہوں گے، ادھر بھی سختی اور مرنے کے بعد بھی سختی۔ اس سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ یعنی کم از کم یہاں رہ کر تو بندہ ایسی زندگی گزارے کہ بس یار اب نمازی بنوں گا، ہم یہاں رہ کر بھی نمازیں قضا کریں۔ مجھے بتائیں یہاں اور کام کیا ہے ہمارے پاس؟ اگر اتنی لائف فارغ ہونے کے باوجود 5 وقت نماز میں نہیں پڑھ رہا، حالانکہ وہ سب سے اہم فرض ہے۔ آپ کو پتا ہے نماز دین کا ستون ہے، اس مسجد میں ستون نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ پلر نکال دیے جائیں تو کیا ہوگا؟ چھت گر جائے گی نا۔ ہماری دین کا ستون کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ نماز پیارے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نمازی کو نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہوگا قبر میں، اور سنو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کا بھی دیدار کرایا جائے گا۔ اتنی انعام نمازی کی، آپ نمازی بنے، آپ دیکھیں آپ کے کام آسان ہو جائیں گے، آپ کی انشاءاللہ کورٹ کی تاریخیں، کیس کے مسائل اللہ کی رحمت سے آ سکتے، کیونکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دن میں 5 بار آ رہے ہیں نا۔ لیکن اگر جیل میں رہ کر بھی نماز قضا ہو رہی ہے، جیل میں رہ کر بھی گناہ ہو رہے ہیں، ادھر بھی اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے، تو پھر سوچیں اس سے بڑی بدنصیبی کیا کہ یہاں بھی قید وہاں بھی قید؟ نہیں، انشاءاللہ ہم یہاں کی قید سے بھی رہا ہوں گے، اور نبی پاک کے ساتھ انشاءاللہ قیامت کے دن جنت میں بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بدلاؤ لانا ہے اپنی زندگی میں۔ آپ دیکھیں نا وہ 3 دن کے قیدی نے کیا کیا، اس نے اسلام قبول کر لیا، توبہ کر لی، صحابی رسول بن گئے۔ کاش آج جتنے میرے بھائی نبی پاک کے میلاد کے اجتماع میں آئے ہیں وہ اپنے اندر یہ وصف پیدا کریں گے، بس اب یہ آخری قید ہے، اب یہ زندگی کی آخری قید ہے، یہ زندگی کی آخری غلطی ہے۔ اچھا اب قیدی بندے کیوں ہیں؟ نارملی بہت سارے ظاہر معاملات ہوئے ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ مظلوم بھی ہو، بیچاروں کا قصور نہ ہو، ثبوت نہ ہو، کوئی وجہ سے جیل میں آ سکتے ہیں، لیکن نارملی جو بندہ قید میں آتا ہے نا، اس کے پیچھے اگر ہم ریزن تلاش کریں، اکثر میری بات کی آپ امید تائید کریں گے کہ وہاں غصہ جو تھا نا اس نے یہاں تک پہنچایا ہوگا، کسی کو بدلہ لیا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی نے کسی کا قتل کر دیا، ہاتھ پیر توڑ دیے، یا واٹ ایور کام کیا۔ اگر آپ دیکھیں تو 2 چیزیں بڑی ہوتی ہیں جس میں بندہ جیل میں پہنچتا ہے، وہ یا تو غصہ ہے یا بدلہ ہے۔ اچھا بدلہ بھی غصہ ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب ہماری شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ انسان غلط، دیکھیں ہم انسانوں کے درمیان رہتے ہیں نا، غلطی ہو جاتی ہے کسی سے۔ اب اگر ہم ہر غلطی کا بدلہ لینے کی کوشش کریں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، چھوٹے سے جھگڑے کو اتنا بڑا بنا دیں گے کہ جناب کسی کا سر پھوڑ دیں یا کسی کو دنیا سے ہی بھیج دیں، تو پھر آخرکار انجام یہ ہوتا ہے۔ حالانکہ میرے دین یہ سکھاتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث ہے، نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے
کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا حساب آسانی سے لیا جائے اور اللہ اس کو جنت عطا فرمائے، وہ 3 کام کر لے اور قیامت کے دن حساب بھی آسان ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ صرف 3 کام ہے۔ آج یہ 3 کام یاد کر کے جانے آپ نے، اور نیت کرنی کہ آپ زندگی ایسے گزاریں گے۔ نبی پاک نے فرمایا جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، بندہ کہتا ہے یار ظلم کیا میں کیوں معاف کروں، اس نے غلط کیا، اس نے گالی دی میں گالی کیسے نہیں دوں گا، اس نے تھپڑ مارا میں کیوں اس کو جناب بندوق نہیں نکالوں گا۔ نہیں، یہی تو کمال ہے۔ ظلم کر رہا ہے پھر کیا کر رہا ہے؟ معاف کرو۔ نبی پاک نے معاف بھی کیا۔ ابھی آپ نے واقعہ سنا نا کہ وہ قتل کرنے آئے تھے اور میرے آقا نے سبحان اللہ انہیں کیا عطا فرمایا کہ 3 دن کی سزا دی، معاف کر دیا، مسلمان کر لیا۔ وہ بیسیکلی سزا نہیں تھی، وہ ٹریننگ تھی کہ وہ دیکھیں مسلمان کیسے ہوتے ہیں، انہیں قریب سے پتا چلے کہ نبی پاک کی عادت کیا ہے۔ اور یہ ایک بار نہیں ہوا، پیارے آقا نے کئی بار اپنی جان کے پیاسوں کو معاف کیا۔ ایک بار نبی پاک ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، ایک شخص آیا ہاتھ میں تلوار لیے، نام تھا غورس، ہاتھ میں تلوار ہے، بڑا تکبر ہے، پیارے آقا کو معاذ اللہ شہید کرنے آیا۔ پیارے آقا کی آنکھ مبارک کھلتی ہے، کوئی صحابی ساتھ نہیں ہے، کوئی گارڈ نہیں ہے۔ پیارے آقا سے غورس کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ ہاتھ میں تلوار ہے، کوئی بندہ نہیں۔ نبی پاک کا اعتماد دیکھو، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ۔ اب حبیب اللہ کی زبان سے اللہ کا نام نکلا تو کیسا نکلا ہوگا؟ کہتے وہ غورس کانپنے لگا، تلوار گر گئی، سبحان اللہ۔ نبی پاک نے وہ تلوار اٹھا لی، فرماتے غورس اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تھوڑی دیر پہلے غورس کہہ رہا تھا نا، اب پیارے آقا فرما رہے ہیں اے غورس تمہیں کون بچائے گا؟ غورس کہتا ہے آپ تو کریم ہیں، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں تو بڑی مہربانی۔ پیارے آقا نے اسے معاف فرما دیا۔ نبی پاک نے ایسے اسلام پھیلایا۔ ہم کہتے ہیں نہیں جناب، میں جب تک بتاؤں گا نہیں میں کون ہوں، مجھ سے بدتمیزی، میرے ساتھ زیادتی، اب میں اس کو ٹھیک کر کے بتاؤں گا، 7 نسلوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہو سکتا ہے ابھی بھی جیل میں کوئی ایسا ہو جو تیاری کر رہا ہے، بس قید سے نکلوں پھر بدلا لوں گا۔ کب تک جلو گے یار اس بدلے کی آگ میں؟ کب تک یہ چلتا رہے گا؟ آپ اس کے خاندان کا بندہ ماریں گے، وہ آپ کے خاندان کا بندہ مارے گا، پھر آپ تھوڑے عرصے بعد جا کے کریں گے۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام مجھے اور آپ کو معافی سکھاتا ہے۔ اچھا آپ کو شیطان دماغ پہ بات ڈالے گا یار عجیب بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، اس نے میرے خاندان کا بندہ مارا ہے، اس نے جناب میری بے عزتی کی ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کر کے کورٹ کے اندر مجھے جیل میں بھیجا ہے، میں تو باہر نکل کے بدلہ نہیں لوں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے یہی تو میرا اسلام سکھاتا ہے۔ اچھا نعت سب کو یاد ہے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ سنی ہے نا، کبھی ہم نے دی گالیاں سن کر دعائیں؟ ہم ایک گالی والے کو 7 گالی دیتے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، یعنی جو خون کے پیاسے تھے میرے آقا نے انہیں بھی معاف کیا۔ گالیاں دیتا کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے۔ کتنا اچھا سبحان اللہ کہا آپ نے۔ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو دشمن آ جائے تو گولی سے مار دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو سر اس کا پھاڑ دیتے ہیں۔ نعت سن رہے ہو کہ دشمن آ جائے تو چادر بھی، بھائی ہم بھی تو کچھ کر کے دکھائیں نا۔ کب تک بدلے لیتے رہیں گے یار؟ کب تک خاندان کے خاندان تباہ ہوتے رہیں گے؟ کب تک ہماری خاندان کے بچے بھی جیلوں میں جاتے رہیں گے؟ میں بلوچستان گیا، میں سندھ گیا، میں اندرون پنجاب جاتا ہوں، جب گاؤں گوٹھوں میں جاتا ہوں تو پتا چلتا ہے کہ اس کی سالوں سے دشمنی چل رہی ہے، کئی خاندان کے افراد مر گئے۔ کیوں بھائی؟ خاندانی ایک زمین کے مسئلے کے اوپر۔ نہ کرے ایسا، ختم کرے یار، تھوڑی سی لائف ہے، کتنا جینا ہے؟ ابھی مجھے کئی چہرے نظر آ رہے ہیں جو 40 50 55 سال کے ہو چکے ہیں، اور کتنا جیو گے بھائی؟ ہم سب نے تھوڑے عرصے میں چلے جانا ہے، کہیں جیل میں ہی موت نہ آ جائے۔ اب تو دل بڑا کر لو، اب تو معاف کر دو، جنت میں جائیں گے نا۔ نبی پاک نے انعام کیا عطا فرمایا؟ 3 کام۔ پہلا کیا ہے؟ اب مجھے دہرانا ہے، میں یاد کروا کے جاؤں گا۔ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تم پر ظلم کرے، جو تم پر ظلم کرے۔ دوسرا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، اس نے دعوت میں نہیں بلایا، میں بھی نہیں بلاؤں گا، اس لیے مجھ سے سیدھے ابھی جیلوں میں بھی ایسا چل رہا ہوگا، ادھر بھی دشمنیاں ہوں گی، ادھر بھی 2-4 گروپ بن گئے ہوں گے، اس کو سلام نہیں کرنا ہے، اس سے مسکرا کر بات نہیں کرنی ہے، اس نے مجھے اس دن ہاتھ نہیں ملایا تھا، اس نے اس دن مجھے عید کی مبارکباد نہیں دی تھی، فلاں سلام نہیں لیا تھا، ختم، اپنا تعلق ختم۔ بھائی یہ اکڑو ہے تو کیا ہوا، میں بھی نہیں بات کرتا، میں بھی اپنی شان والا ہوں۔ نہیں یار، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تمہیں محروم کرے، جو تمہیں محروم کرے، جو تمہیں محروم کرے۔ تیسرا،
جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے جوڑو. کیا مذہب ہے یار, کیا پیارا دین ہے. اچھا یہ تینوں کام ہیں مشکل, ہاں میں مانتا ہوں, کیونکہ یہ دل پر بھاری پڑیں گے نا. کوئی مجھ پر ظلم کرے میں کیسے معاف کر دوں, شیطان کہے گا نہیں بدلہ لینا ہے. کوئی مجھے محروم کرے, مجھے کچھ دے ہی نہ. اب مثال کے طور پہ یا کوئی ہے بندہ سب کو کچھ بانٹ رہا ہے اور مجھے نہ دے, میں کہا ٹھیک ہے اگلی بار دیکھ بیٹا تیرے کو میں نے بھی کچھ نہیں دینا. یہ تو محروم کیا تو آپ نے بھی وہی نہیں, وہ محروم کر رہا ہے آپ عطا کریں, وہ کٹ کر رہا ہے, وہ تعلق ختم کر رہا ہے آپ جوڑیں. یہ تینوں کام آسان نہیں, میں مانتا ہوں, لیکن آپ سچی بتائیں اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جو یہ 3 کام کر لے, جیلر